मायूसी की लकीरें, आंखों में आंसू, बेचैनी, बेकरारी, इज़्तिराब। एक बेकरारी की कैफियत है, एक इज़्तिराब की कैफियत है, एक बेचैनी की कैफियत है, एक नाउम्मीदी की कैफियत है। नाउम्मीदी के इस तूफ़ान में, बेचैनियों के इस माहौल के अंदर ये आये करीमा मुसलमानों को पुकार पुकार कर उम्मीद बंधा रही है। ना उम्मीद हो जाना ये मोमिनों का शेवा नहीं है, मायूस हो जाना ये मोमिनों का काम नहीं है। हालात बदलते रहते हैं, हालात की कैफियत मौसमों की तरह होती है, हालात मौसम की तरह होते हैं। जैसे कोई भी मौसम हो, कितना ही सुहाना मौसम हो, मौसम हर दिन नहीं रहता। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, अगर कोई खज़ा का मौसम हो तो खज़ा का मौसम भी हर वक्त नहीं रहता। खज़ा भी जाने के लिए आती है और बहारें भी जाने के लिए आती है। अलबत्ता इंसान रह जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मत के मुफक्किरीन, उम्मत के मुदब्बिरीन, उम्मत के खुतबा, उम्मत के मुहर्रिरीन, लिखने वाले, पढ़ने वाले, तकरीर करने वाले, खिताब करने वाले, फ़िक्र देने वाले, सब इस वक्त बेचैन और बेकरार है। आखिर कौम को क्या पैगाम दिया जाए ताकि इनके ज़ख्मों पे मरहम रखा जा सके, इनके ज़ख्मों पर जो है अल्लाह अकबर मरहम का काम किया जा, वो कर सके। निगाहें उठती है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह अकबर। कोई कहता है अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? इसलिए कि हमारी बेटियां लौजों में बिक रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मस्जिदों का वजूद खतरे में है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? लाशें उठ रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? वजूद इंसान का खतरे में है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मोमिनों की जान खतरे में है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? इल्म का हाल ये है कि मुसलमानों की कैफियत इल्मी मामले के अंदर अल्लाह अकबर जूते और चप्पल सीने वालों से भी बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी है। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मुसलमान भूखे मर रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती अल्लाह की नुसरत? निगाहें आसमान की तरफ उठती है और फिर ज़मीन पर आ जाती है। सवा सवा लाख मरतबा आयत करीमा का विर्द किया जा रहा है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मज़ारात पर दुआओं की महफिलें सज रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? क्यों नहीं नाजिल होती आसमान से मदद? जैसे बद्र में मदद आई थी उस वक्त, आज मदद क्यों नहीं आती? ओहद में जैसे मदद आई थी, आज मदद क्यों नहीं आती? खंदक में जैसे आंधी की शक्ल में मदद आई थी, आज वो मदद क्यों नहीं आती? वो आंधी कितनी खूबसूरत आंधी थी कि मक्के मदीने वाले महफूज थे और बाहर वालों के घोड़े भी उड़ गए थे, उनके खेमे भी उड़ गए थे। वो तारीख फिर क्यों नहीं दोहराई जाती? कहते हैं कि तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है, लेकिन अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह की मदद का इंतजार ये उम्मत कर रही है, अल्लाह की मदद का इंतजार ये कौम कर रही है। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? याद रखें, अल्लाह का करम कल जो था वो आज भी है और वही कल भी रहेगा। वही जाम है, वही साकी है, वही मैखाना है, लेकिन सिर्फ बात इतनी है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? किसी मैखार की जरूरत है, जाम वही है, साकी वही है, मैखाना वही है, मतलब पिलाने वाला भी वही है, पीने की चीज भी वही है, जहां पिलाया जा रहा है वो मकाम भी वही है। सिर्फ कोई मैखार चाहिए। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? कुरान फट रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? किताबें जल रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? घरों से धुएं उठ रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? याद रखना, आये करीमा के खत्म से सिर्फ अल्लाह की मदद नहीं आ सकती, दुरूद के विर्द से सिर्फ अल्लाह की मदद नहीं आ सकती, दुआओं से सिर्फ अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। अल्लाह की मदद के लिए कंडीशन है। कुरान कहता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आसमानों की तरफ अल्लाह की मदद के इंतजार में निगाहें उठा उठा कर हैरत से तकने वालों, खुदा की मदद उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम मोमिन नहीं हो जाओगे। जब तक तुम मोमिन नहीं हो जाओगे उस वक्त तक अल्लाह की मदद नहीं आएगी। मोमिन हो जाओ, कुरान गारंटी दे रहा है, 100% नहीं, करोड़ों फीसद
गारंटियां, जहां सजदा रेज है वहां कुरान की गारंटी इतनी मजबूत है। कुरान कहता है वला तहीनु वला तहजनु, गम न करना, घबराना मत, मायूस मत होना, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे, सर बुलंद तुम ही रहोगे, सर बुलंद तुम ही रहोगे, सर बुलंद तुम ही रहोगे। कुरान की सर बुलंदी का फलसफा तो देखो, सर बुलंद तुम ही रहोगे। यजीद काट कर भी सर निगू रहेगा, हुसैन कट कर भी सर बुलंद रहेगा। सर बुलंद तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन हो, सर बुलंद तुम रहोगे अगर तुम मोमिन हो। मोमिन कौन है? वो जो दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंके। मोमिन कौन है? वो जो नमाज के वक्त बिस्तरों में सोते पड़े रहे। मोमिन कौन है? वो जिनको दौलत की बुनियाद पर अल्लाह दौलत दे तो वो ज़िना के अड्डों पर दौलत खर्च करे, वो मोमिन है। उनको मोमिन कहलाने का हक है। जिनके सूद के कारोबार हो, जिनकी निगाहें बहकी बहकी हो, जिनके दिमाग के अंदर वसवसात और ख्यालात का जो है गंदगी का पुलाव पकता हो, वो मोमिन है। ना जिनकी निगाहें मुसलमान हैं, ना जिनकी फिक्र मुसलमान है, ना जिनकी सोच मुसलमान है, ना जिनका तदब्बर मुसलमान है, ना जिनके मंसूबे मुसलमान है। इकबाल कहते हैं ज़बां से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। लिबास को मुसलमान बनाने वालों, चेहरों को मुसलमान बनाने वालों, सरों को मुसलमान बनाने वालों मोमिन नहीं हो सकते जब तक निगाह और दिल को मुसलमान न कर लो, जब तक दिलो निगाह को मुसलमान न कर लो। जो निगाहें चलती हुई औरतों को यूं तकती है जैसे बिल्ली छिछड़े को तकती है, उस कौम को मोमिन कहलाने का हक क्या है? वल्लाह मैं काफिर भी नहीं कहूंगा, इसलिए कि हमें इसका भी लिहाज है। वैसे भी मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, एक फकीर हूं सूफिया के दर का, और फतवा लगाना अपना काम नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा उस कौम को मोमिन कहलाने का हक क्या है जो नर्म नर्म गद्दों पर लेटकर अपनी रातों को गजलें सुन करके गुजारते हैं, अपनी रातों को गाने सुनकर गुजारते हैं, जिन्होंने अपने बेटों की सर के बालों को कटवाया तो मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत के मुताबिक नहीं बल्कि नचनिया ज़ानी हीरो की तरह एक बाप उंगली पकड़कर अपने नन्हे से बच्चे को हजाम की दुकान पे ले जाता है और कहता है जरा इसकी कटिंग ऐसे कर दो जैसे फुला हीरो की थी। तू अपने बच्चे को खुद बिगाड़ रहा है, और जब तेरा बच्चा तुझे लात मारकर बुढ़ापे में बाहर करता है उस वक्त तो तुझे इस्लाम की तालीम सूझती है, उस वक्त तो तुझे मजहब नजर आता है। याद रखना अव्वल भी मजहब है और आखिर भी मजहब है। मरने के बाद मजहब की तरफ लौटने की बजाय जीते जी अपने मजहब की तरफ लौटना होगा। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही मोमिन, तुम ही कामयाब हो, तुम ही कामरान हो, तुम ही सरबुलंद हो अगर तुम मोमिन हो। याद रखना वो कौम अपना क्या कर सकती है, दुनिया की वो कौमें अपना क्या बिगाड़ सकती है जिनके पास अल्लाह उस समद नहीं है, वो समद वादहु ला शरीक, जिनका खुदा न हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारा रब है, उनका खुदा नहीं है। उन्होंने तो खुदा किसी और को मान लिया है और अल्लाह से रिश्ता तोड़ लिया है। इतना ताकतवर रब, इतना ताकत वाला रब जो पत्थरों से फूल पैदा करता है। कभी सोचा अपने अल्लाह की ताकत? अपने को मत देखो, अपने को मत देखो, अपने बाजुओं को मत देखो, उसकी ताकत को देखो। अल्लाह की ताकत कितनी बड़ी है। देखो ज़मीन कितनी मजबूत है, थोड़ा तसव्वुर करना, ज़मीन कितनी मजबूत है, ज़मीन कितनी मजबूत है। ज़मीन अगर अमीनुल कादरी अपने पैर से ज़मीन खोदना चाहें तो पैर ज़ख्मी हो जाएगा, लेकिन ज़मीन खुद नहीं सकती। मगर अल्लाह जब किसी मुर्दा दाने की तायीद कर देता है, अल्लाह जब किसी मुर्दा दाने की मदद कर देता है तो उस मुर्दा दाने में कितनी ताकत पैदा होती है कि इतनी मजबूत ज़मीन को वो चीर देता है दाना। आप नहीं देखते रोज़ाना जो नन्ही नन्ही कोपले ज़मीन को फाड़ करके निकलती है, वो किसकी ताकत है? पैर उसको फाड़ ना सके ज़मीन को। इतना नन्हा सा दाना जो चुटकियों में मसला जा सकता है, उसने ज़मीन को क्यों फाड़ा? पता चला दाने की ताकत नहीं थी, वो कुदरत की हिमायत थी। अगर कुदरत मुर्दा दाने की हिमायत कर दे तो वो ज़मीन को फाड़ सकता है। अगर कुदरत अपने बंदों की हिमायत करे, इनकी मदद करे, तो कितनी बड़ी से बड़ी ताकतें सरनिगू हो सकती है, सरबा सुजूद हो सकती है। शर्त ये है इन कुंतुम मोमिनीन,
मोमिनीन, तुम मोमिन हो जाओ। बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करना इसलिए कि मगरिब का वक्त करीब है। आइए मोमिन कौन है, अब इसको कुरान ही की रोशनी में तय कर लेते हैं। मोमिन कौन है? अल्लाह अकबर। किसी ने कहा ये करो तो मोमिन, वो करो तो मोमिन, वो करो तो मोमिन। आइए कुरान से पूछते हैं मोमिन कौन है, और फिर वो मोमिन जिनको कुदरत ने कामयाब मोमिन कहा है। सिर्फ मोमिन नहीं बल्कि कामयाब मोमिन। अब कुरान सूरह तौबा के अंदर उन मोमिनों की 9 सिफतों को गिनाता है। जितनी वक्त में गुंजाइश है गुफ्तगू उतनी रहेगी, तवज्जो के साथ सुनना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। कुरान मोमिनों की सिफत गिनाता है। क्या गिनाता है? आइए, बल्कि मोमिनों की सिफत जो है वो 11 गिनाई जाती है, बाद में एक साथ 9 आई है और ऊपर जो है वो 2 है। कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलूना व युक्तलून। 2 सिफत, फयक्तुलूना व युक्तलून वअदन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील वल कुरान। अल्लाह अकबर। अंदाज तो देखे कुरान का, कुरान मुकद्दस का लहजा तो देखे। कुरान कहता है बेशक, कुरान यूं भी बात कह दे तो उसमें कोई शक नहीं है। जब वो बेशक कहकर कहे तो फिर बात ही क्या है। अल्लाह ने मोमिनों की जान को, उनके माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। कितने खूबसूरत है मोमिनीन के बाजार मुस्तफ़ा में खरीदार है खुदा, बाजार मुस्तफ़ा में खरीदार है खुदा। कितना हंसी हिजाज है बाजार मिस्र से, तड़पा दिया किसी ने मदीने के जिक्र से। आजाद हो गया हूँ दो आलम की फिक्र से, जब से मिला है दामन आले रसूल का बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से। जब से मिला है दामन आले रसूल का बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से। और बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा। मोमिनो, नचनियों की नकल करने वालों, जानियों की नकल करने वालों, शराबियों की नकल करने वालों, जाहिलों की, मुशरिकों की नकल करने वालों, अपनी अजमत को जानो, अपनी हैसियत को पहचानो। हर बाजार में बिकने वाले कैसे हैं, बेचने वाले कैसे हैं। ये हिजाज का बाजार मुस्तफा है जहां मोमिन बिकता है, बेचने वाले मुस्तफा जाने रहमत है और खरीदने वाला खुदावंद कुद्दूस है। और दुनिया का कोई सिक्का नहीं जो मोमिन को खरीद सके, बल्कि अल्लाह उसकी बोली लगाता है जन्नत के बदले खरीद लिया है। जन्नत के बदले। अपनी अजमत का अंदाजा करो, कितने बड़े वीआईपी हो तुम। जिना के लिए पैदा नहीं हुए हो, मुस्तफा करीम के हाथ बेच रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। नबी ने कहा खोटी चीज न बेचो। नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोटी चीज, तो हुजूर खोटी चीज कैसे बेचेंगे? है? जो दुनिया की मार्केट में खोटी चीज बेचने से मना करे, वो बाजार मुस्तफा में कोई खोटी चीज बिकेगी कैसे? तो आप कहेंगे कि आप खरे हैं। नहीं, हम खरे नहीं है। जब तक वहां नहीं पहुंचते खरे नहीं होते। जब वहां पहुंच जाते हैं तो फिर हर खरा हमारे सामने हैच हो जाता है। ये बात है। उनके हाथ लग गए, उनके हाथ लग गए तो कटोरा भी कीमती हो गया। उनके पैर लग गए तो ऊंट का चमड़ा नालैन शरीफ बन गया। उनकी निस्बत बुलंद करती है। और खरीदने वाला कौन? अल्लाह। और फिर अब मोमिनों को बयान किया जा रहा है। ये नहीं, नारों से काम नहीं चलेगा। कुरान कहता है मोमिन की सिफत, वो अल्लाह की राह में मरते भी हैं, अल्लाह की राह में मरते भी हैं, जान देते भी है, जान लेते भी। मोमिन की 2 सिफत हो गई। 2 सिफत, पहली 2 सिफत जान देते। और याद रखना, जब तक खुदा की राह में जान देने के जज्बात इस उम्मत में पैदा नहीं होंगे, उम्मत के हालात कभी बदल नहीं सकते। खालिद बिन वलीद ने कहा था बिस्तर पर मरने से, पैर रगड़ कर मरने से बेहतर है कि जान अल्लाह की राह में कुर्बान की जाए। जो बिस्तर पे मरते हैं
وہ تڑپ کر مرتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں ادھر خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، ادھر ان کو دیدار خدا نصیب ہوتا ہے۔ اور مرتے وقت ان کو جو لذت ملتی ہے، مرتے وقت جو لذت ملتی ہے، وہ لذت ان کو جنت میں بھی نہیں ملے گی۔ اسی لیے شہید کہیں گے مولا ہمیں دنیا میں پھر بھیج، ہمیں دنیا میں پھر بھیج، اس لیے کہ دشمن کے ہتھیار سے مرتے وقت جو لذت نصیب ہوئی تھی تیرے دیدار کی، وہ یہاں بھی نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں یہ مرا، یہ کچلا، یہ برباد ہوا، نہیں، وہاں تو دیدار یار نے اتنی فرصت ہی نہیں دی کہ درد کہاں کہاں ہے۔ ارے حسن یوسف موجود ہو تو انگلیوں کے کٹنے کا درد نہیں ہوتا، یوسف کے خدا کا حسن موجود ہو، یوسف کے خدا کا حسن موجود ہو تو پھر تکلیف کاہے کی، کیسی تکلیف اور کاہے کی تکلیف۔ اللہ اکبر۔ تو دو صفت، پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، کہاں؟ فی التورات والانجیل والقرآن، وعدہ کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں سے، کس میں؟ توریت میں، انجیل میں، قرآن میں، تینوں کتابوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ایک ساتھ 9 صفت بیان کرتا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اب مومن کی 9 صفت میں کتنی اپنے اندر ہے تھوڑا چیک کرتے ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں۔ پہلی صفت التائبون، بلکہ پہلی نہیں تیسری، لیکن اب میں اس کو پہلی دوسری گنوں گا، اس کو پھر 2 آپ بعد میں ایڈ کر لیجئے گا، 2 میں نے پہلے تذکرہ کر دیا، وقت ہوتا ایک ایک صفت پر ایک ایک تقریر ہے۔ طالب علموں کے لیے، علماء کے لیے تو پتہ نہیں کتابیں بھر جائیں، ہم لوگ تو خوشہ چین لوگ ہیں، جوتیاں سیدھی کرنے والے، ہمیں کیا آتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت اپنے مشائخ کی کہ ایک ایک صفت پر ایک ایک کم سے کم ایک ایک تقریر، اور اہل علم کے لیے تو پورا خزانہ ہے۔ زندگی ختم ہوگی، معنی قرآن ختم نہیں ہوگی۔ روایت میں آتا ہے، امام اہل سنت نے بھی بیان کیا ہے، نزول قرآن بند ہوا ہے، معنی نزول قرآن عاشقوں کے دل پر آج بھی ہو رہا ہے۔ قرآن کی جتنی بار آیت پڑھی جائے اتنے اس کے معنی نئے ہوتے جاتے ہیں۔ التائبون پہلی صفت، اللہ نے مومن کی پہلی صفت بیان کی، توبہ کرنے والے، یعنی وہ کثرت سے توبہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ توبہ کرتے گزرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو توبہ کرنے میں بڑی شرم ہے، یاد رکھنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ جو توبہ نہیں کرتا اس کو شیطان بنایا جاتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اس کو آدم بنایا جاتا ہے۔ فرق آدمی اور شیطان میں یہی ہے کہ وہ اکڑ گیا، اور آدم نے 200 سال تک آنسو بہائے، 200 سال تک پتہ چلا، اور پھر یہ حضرت آدم کے آنسو تھے۔ جب چڑیا، اتنے آنسو تھے کہ اس کی ایک گویا کے تالاب کی شکل اختیار کر گئے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو، چڑیا اس میں سے پانی پیتی تو کہتی کیا مزیدار ہے یہ پانی، تو حضرت آدم کہتے یہ پانی نہیں ہے، یہ کسی کے ندامت کے آنسو ہے۔ ندامت کے آنسو میں لذت یوں ہی ہوا کرتی ہے۔ تو التائبون توبہ کرنے والے، گنہگار توبہ کرے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکوکار توبہ کرے تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم اپنے نبی سید المعصومین، جان عصمت، کان حیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں میں خود بھی 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کی زندگی ہے، ایک ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار اللہ کے رسول کرتے ہیں۔
اور ہمارا حال یہ ہے، ہم 1000 دن بھی گزر جائیں تو توبہ اور استغفار کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر کہیں استغفار بھی پڑھایا جائے تو لوگ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے کچھ پتہ نہیں، توبہ کا مطلب کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ یاد رکھو، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جن گناہوں سے توبہ کر رہے ہو ان گناہوں کا تصور کرو کہ وہ میں نے گناہ کیا تھا، وہ گناہ ہے اور اب میں نہیں کروں گا۔ گویا کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک وعدہ ہوتا ہے، وہ وعدہ کیا جاتا ہے، اس کا نام توبہ ہے۔ پھر کبھی اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں جانا، اس کا نام توبہ ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے روح البیان میں لکھا ہے کہ توبہ سے پہلے جو ایک گناہ کیا جاتا ہے، توبہ کرنے کے بعد جب وہ گناہ ہوتا ہے تو پھر وہ 70 گناہوں سے بدتر ہے۔ توبہ سے پہلے جو گناہ کیا ہے، بعد توبہ اگر وہ گناہ کرے پھر وہ 70 گناہوں سے بدتر ہے۔ اس لیے توبہ کا مطلب یہ کہ توبہ کی پھر ادھر نہ گئے۔ ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آؤ، بہت بڑا نام ہے تابعین کی صف میں حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مالک بن دینار اس بزرگ کا نام ہے کہ جن کا تذکرہ ہمارے مرشد سیدی داتا علی ہجوری رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں۔ داتا صاحب کے بارے میں سنیوں کو پتا ہے کہ میرے مرشد غوث پاک کہتے تھے اگر میرے دور میں داتا حیات ہوتے تو میں انہی کا مرید ہوتا۔ ہاں، وہی داتا جس کے بارے میں میرے غریب نواز نے کہا ہندوستان کی سرزمین قیامت تک کے غریب نواز کے احسان تلے دبی رہے گی۔ ابھی میرے خواجہ کا عرس بھی آنے والا ہے، ہزاروں عاشقوں کے قافلے صوبے اجمیر روانہ ہونے والے، اجمیر شریف روانہ ہونے والے ہیں، اور پھر اللہ اللہ گلی گلی نگر نگر دھوم ہوگی میرے چشتی دولہا کی اور غریب نواز کی۔ یاد رکھنا سنیو، ہم بن بلائے مہمان نہیں ہیں ہندوستان میں، ہم خواجہ کے بسائے ہوئے غلام ہیں ہندوستان میں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اندازہ کریں عطائے رسول عند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جس داتا کے لیے فرمائے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ یہ کسی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ یہ وہ معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں جنہوں نے عالم بیداری میں رسول اللہ کو دیکھا اور حضور نے ان کو ہندوستان روانہ کیا، اور وہ غریب نواز جس نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا کی۔ اللہ اکبر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ وہ داتا صاحب نے حضرت مالک بن دینار کی زندگی لکھی ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ وہ مالک بن دینار، ان کی زندگی میں توبہ کے بڑے خوبصورت خوبصورت واقعات ہیں، کہیں اجمال ہے کہیں تفصیل ہے، لیکن آئیے ایک چھوٹا سا وہ ان کی زندگی کا واقعہ جنہوں نے ان کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ حضرت خواجہ مالک بن دینار فرماتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت گنہگار تھا، عیش اور عشرت میں گانے باجے تماشوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں شراب کا اتنا عادی تھا۔ غور فرمائیں، دور تابعین کی بات ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں شراب کا اتنا عادی تھا۔ اس کو ابن حجر مکی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں ابن حجر مکی نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مالک بن دینار فرماتے ہیں شراب کا اتنا عادی تھا کہ شب برات میں بھی میں شراب پینے سے نہیں چکتا تھا۔ حالانکہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہمارے یہاں وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں کم از کم رمضان شریف میں شب برات میں لوگ شراب نہیں پیتے، اتنا احتیاط تو لوگ کرتے ہیں، لیکن حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں دین سے اتنا دور تھا کہ میں شب برات میں بھی شراب پیتا تھا، اور میں شب برات میں شراب پی کر نشے میں دھت ہو کر کے سویا پڑا تھا۔ ایسے میں میں نے خواب دیکھا۔ یاد رکھنا، جب قدرت کسی کی دستگیری کرنا چاہتی ہے، جب قدرت کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتی ہے، پھر کسی خطیب کا کسی کا محتاج نہیں کرتی، قدرت اس کے لیے راہ خودی پیدا کرتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا
بنا کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں، کوشش کرنے والوں کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جو کوشش نہیں کرتے اس کو بھی کرم سے اپنے قریب کر لیا کرتے ہیں۔ کیسا کریم ہے وہ مالک، کیسا کریم ہے وہ رب، اللہ اکبر، جس کی چادر رحمت اتنی وسیع ہے کہ فرماتا ہے سبقت رحمتی اللہ غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر امت محمدیہ کے لیے تو ایک خاص چھوٹ ہے، جس کو کہتے نا اپنی زبان میں، وہاں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ملانا مت، صرف سمجھانے کے لیے، وی آئی پی کوٹا آپ جس کو کہتے ہیں نا، امت محمدیہ کے لیے ایسی خصوصی رعایت ہے کہ اللہ نے جب موسیٰ کی قوم کی حالات دکھائے تو کہا لکھ قلم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالات دکھائے تو کہا لکھ قلم، اس کے حالات اس کے حالات پورے حالات لکھوائے، اور جب باری آئی محبوب کی امت کی تو فرمایا اکتب یا قلم، قلم لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا محمد اور ان کی قوم کے حالات لکھو۔ تو جیسے نام محمد سنا تو ہیبت سے قلم پھٹ گیا، لکھ نہ سکا، پھر قدرت نے اس کو جوڑ دیا، پھر کہا لکھ قلم، مولا لکھو کیا؟ ارشاد ہوا لکھ دے محبوب کی امت گنہگار ہے اور میں غفار ہوں۔ یہ خصوصیت ہے امت محمدیہ کی، امت محبوب گنہگار ہے، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں شراب میں ڈوبا ہوا شب برات میں، برات کی رات سویا ہوا تھا، میری ایک بچی، بہت خوبصورت بچی جس کا انتقال ہو گیا تھا، انتقال کر گئی تھی وہ پہلے کچھ دنوں پہلے، اور میں شب برات میں سویا تھا، میری آنکھ لگی، دل کی آنکھیں کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ میدان محشر ہے، حشر کا میدان ہے، اور حشر کے میدان میں دیکھا کہ میں کھڑا ہوا ہوں، لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے، میں کھڑا ہوا ہوں، پیچھے سے ایک بھیانک اژدہا میرے پیچھے آتا ہے اور میں دوڑتے بھاگتے جاتا ہوں، سامنے سے ایک بالکل کمزور سے بزرگ، بہت خوبصورت، بہت سفید چمکدار کپڑوں میں وہ آتے ہیں، میں کہتا ہوں بابا مجھے بچا لو، تو انہوں نے کہا کہ مالک میں اس اژدہے سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے تجھے نہیں بچا سکتا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں بھاگا، بھاگتے بھاگتے ایک پہاڑ تھا اور وہاں پر آگ جل رہی تھی، وہ کھائی تھی، میں نے سوچا اس میں چھلانگ لگا دوں، غیب سے آواز آئی تو ان میں سے نہیں ہے واپس جا، تو ان میں سے نہیں ہے واپس جا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں واپس پلٹا تو میری فوت شدہ بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑا، میری فوت شدہ بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑا تو اشارہ کیا، وہ اژدہا بھاگ گیا، اور پھر میں نے کہا بیٹی یہ کیا ہے اور تو یہاں کیا ہے؟ تو کہنے لگی ابا مسلمانوں کے بچے جہاں انتقال کرتے ہیں تو ان کو یہاں اس طرح سے جنت کے باغ میں رکھا جاتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے انتظار کرتے ہیں، ماں باپ آئیں گے تو بخشش کرائیں گے، ماں باپ آئیں گے تو ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ پیارے ابا جی آپ دیکھتے نہیں وہ جو اژدہا تھا، اژدہا وہ آپ کے برے اعمال تھے، اعمال برے کر کر کے آپ نے اس کو کتنا مضبوط کر دیا۔ کہا پھر وہ کون بزرگ تھے؟ کہا وہ آپ کی نیکیاں تھی اتنی کمزور، وہ آپ کو بچا نہیں سکی آپ کی بلاؤں سے۔ کہا وہ کیا تھا؟ کہا وہ جہنم تھا۔ پھر بیٹی نے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا ابا جان وہ وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں، وہ وقت نہیں آئے کہ آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ بس خواب میں انہوں نے کہا بیٹی وہ وقت آ گیا کہ تیرا باپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ آنکھ کھلی، اس خواب کی لذت تھی، اور پھر مالک بن دینار اٹھے، اور اٹھنے کے بعد سوچا کہاں جاؤں، کس کے ہاتھ پہ توبہ کروں؟ تو حضرت سیدنا خیر التابعین سید التابعین حضرت سیدنا امام حسن بصری کی خانقاہ میں گئے اور ان کے ہاتھ پر سچی توبہ کی، اور اللہ نے پھر مالک بن دینار کو جو مرتبے عطا کیے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ کسی دن موقع دے تو پوری تقریر، پوری گفتگو ایک حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر کی جا سکتی ہے، اس کے لیے وہ دن کبھی اللہ عطا کرے تو ہم بات کریں گے۔ یہ توبہ کرنے والوں کی فضیلت کیسے تھے؟ شب برات میں بھی شراب پی، کوئی گناہ نہیں چھوڑا،
اللہ نے کیا بنایا, کیا شان عطا کی؟ التائبون, توبہ کرنے والے. مومن کی پہلی صفت توبہ کرو, کثرت سے توبہ کرو. کثرت سے توبہ کرنے کی برکت یہ ہے, ابھی توبہ کی استغفر اللہ, معاف کر دیے گئے. پھر کبھی گناہ کیا نہیں, گناہ ہو گیا, پھر استغفر اللہ, پھر معاف کر دیے گئے. جو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے, محبوب جب تک تمہاری امت استغفار کرتی رہے گی ہم ان پر کبھی عذاب نازل نہیں کریں گے. استغفار کرتے رہو, 100 مرتبہ تو فجر میں پڑھ لو, شام کو پڑھ لو, پڑھتے رہو استغفار. حدیث پاک کا مفہوم ہے, جو 100 بار استغفار پڑھے گا اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا. جو کثرت سے توبہ کرے اللہ اس کو فرما بردار اولاد دے گا, اس کی کھیتی میں کبھی قید سالی نہیں آئے گی, اور وہ جہاں موجود رہے گا وہاں بارش کبھی روکی نہیں جائے گی. التائبون, پہلی صفت مومنوں کی, توبہ کرنے والے. التائبون العابدون, دوسری صفت عبادت کرنے والے. پتہ چلا مومن, جو مومن ہوگا اس کی صفت ہے عبادت. جو ہفتے ہفتے بھر مسجد نہیں جاتے, ذرا سوچیں اس آیت کے آئینے میں. العابدون, مومن کی دوسری صفت عبادت کرنے والے. اچھا, عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے, بلکہ عبادت کی تعریف حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا, عبادت اس کا نام ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے جو بھی جائز کام کیا جاتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں. اس کا مطلب پتا چلا, نماز عبادت نہیں ہے اس وقت تک جب تک اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو, اور کھانا بھی عبادت ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے. اب پتا چلا عبادت, جو کام خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے, اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے عبادت ہے. اور ابن عباس دوسری بات بیان کرتے ہیں, عبادت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ بندہ کہیں بھی ہو اس تصور کے ساتھ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پھر وہ بیٹھے تو بھی عبادت, وہ کھڑے ہو تو بھی عبادت, وہ لیٹے تو بھی عبادت, وہ بولے تو بھی عبادت. اس تصور کے ساتھ جینا, اس تصور کے ساتھ سونا, اس تصور کے ساتھ اٹھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, بس یہ عبادت ہے. بلکہ وہ حدیث جبریل اس میں بھی یہی ہے, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ اس طرح عبادت کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہاں صرف نماز کا ذکر نہیں ہے, عبادت کا ذکر ہے. اور عبادت ہر اس کام کو, جائز کام کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے کیا جائے. تو اب پتا چلا کہ مومن کے 24 گھنٹے اس طرح گزرے گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے. اور یہ منزل نصیب نہیں ہوتی تو پھر یہ منزل کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اب بتاؤ, جب 24 گھنٹے سونے سے لے کے سونے تک جو اس تصور کے ساتھ اٹھے گا, ہاتھ دھوئے گا, چلے گا, بیٹھے گا, بولے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, وہ گالی کیوں دے گا, وہ بیوی کو مارے گا کیوں, وہ بچوں کی حق تلفی کیوں کرے گا, وہ پڑوسی کو ستائے گا کیوں, وہ حرام کیوں کھائے گا, وہ کسی پہ ظلم کیوں کرے گا, وہ جھوٹ کیوں بولے گا, وہ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کیوں کرے گا, وہ گانے کیوں سنے گا, وہ میوزک کیوں سنے گا. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اور نماز اس کے لیے بیٹری چارج کرنے کا کام کرتی ہے. 5 وقت کی یہ جو نماز ہے یہ بیٹری چارج کرنے کا کام کرتی ہے. دیکھو اس کی حکمت, دیکھو آپ تصور کرو کہ ظہر سے عصر تک کا فاصلہ زیادہ تھا, اس لیے 12 پڑھوائی کے تاکہ بیٹری زیادہ چارج ہو. ٹھیک, پھر عصر سے مغرب تک کا کم فاصلہ تھا, 8 پڑھوائی. پھر اس کے بعد مغرب سے عشاء کا بھی کم فاصلہ تھا, 7 پڑھوائی. پھر عشاء سے فجر تک کا فاصلہ زیادہ تھا, 17 پڑھوا دی. جتنی زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ دل کی چارجنگ ہوتی رہے گی. اور یہ تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اس کی اصل حکمت تو اللہ رسول جانے. یہ جو فلسفیوں نے بتایا ہے میں وہ آپ کے سامنے منتقل کر رہا ہوں. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ تصور تو 24 گھنٹے عبادت میں ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. العابدون. پھر کہتا ہے تیسری صفت الحامدون, حمد کرنے والے, خدا کا شکر کرنے والے.
خوشی میں بھی شکر کرتے ہیں، غمی میں بھی شکر کرتے ہیں۔ کیا وہ لوگ ہیں؟ یہاں تو خوشی میں بھی شکر نہیں ہے، خوشی میں بھی شکر نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، جو قوم شکر کرنا چھوڑ دیتی ہے اس قوم پر نعمت اترنا بند ہو جاتی ہے۔ شکر کرو، لیا تو بھی شکر کرو، دیا تو بھی شکر کرو۔ اور یاد رکھنا، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ارے کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، جو کیا اچھا کیا۔ اب بندے کی مرضی کیا ہے؟ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، بہت اچھی سی پیاری سی بات۔ اگر اللہ کے ہر کام میں راضی رہ کر شکر کرو گے کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ آگے ہمارے لیے کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اس کو پتا ہے، وہ جانتا ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہمیں مار ڈالتا ہے نا تو بھی ہمارے لیے مرنا بہتر تھا تو موت دیتا ہے۔ ہاں، وہ موت بھی اس لیے نہیں دیتا کہ معاذ اللہ وہ تمہیں دشمن رکھتا ہے، واللہ کبھی نہیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہاں یار، یہ اچھا نہیں ہے کہ لوگ یہ تانا دے کہ جلدی مرتا بھی نہیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ لوگ یہ کہے کاش یہ اور جیتا۔ موت اس کی ہے، زمانہ جس کا کرے افسوس، وہ موت ہے۔ ورنہ ایسے لوگ ہیں جو موت مانگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اللہ مجھے اس سے پہلے تو دنیا سے اٹھا۔ ارذل العمر حضور علیہ السلام نے کہ اس سے پہلے کہ جو وہ 64 بڑھاپا لگے، اس سے پہلے تو مجھے دنیا سے اٹھا۔ 64 بڑھاپے سے بچا، جس میں حالانکہ اللہ نے محبوب سے وعدہ کیا تھا یہ دعا تعلیم امت کے لیے ہے۔ اور پھر قدرت نے محبوب کو بلایا اپنے پاس کی شان سے کہ ابھی حضور کی داڑھی میں 10 یا 11 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے اور حضور اللہ کی طرف پلٹ گئے۔ اور جانتے ہیں حضور کے جسم کی لطافتیں کیا ہے؟ کیا شان ہے میرے محبوب کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے میری گود میں وصال کیا، حضور کا وصال میری گود میں ہوا، لیکن جب حضور کا وصال میری گود میں ہوا تو میں نے ایسی خوشبو سونگی روح کے جاتے وقت کہ ایسی خوشبو میں نے پوری زندگی میں پھر کبھی نہیں سونگی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اور فرماتی ہے یہ حضور کے روح نکلنے کی برکت تھی میرے گود میں کہ کئی دن تک نہ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، نہ پاخانے کی حاجت ہوئی، کئی دنوں تک کہ کبھی میرا وضو ہی نہیں ٹوٹا۔ میں حیران ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت جس کی گود میں خدا سے ملاقات کرے کئی دن تک اس کو وضو کی حاجت نہ ہو تو خود مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا حال کیا ہوگا۔ جو چیزیں ہم پڑھتے پڑھاتے وہ صرف تعلیم امت کے لیے ہے، ورنہ حضور کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے۔ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلام۔ معجزات معجزات معجزات، اٹھے تو معجزہ، بیٹھے تو معجزہ، لیٹے تو معجزہ، سوئے تو معجزہ ہے، سب معجزہ ہی۔ حسن معجزہ، چلنا معجزہ، بولنا معجزہ۔ کیا انداز تکلم ہے، کیا انداز تبسم ہے، کیا انداز آنکھ کھولنے کا ہے، کیا انداز آنکھ بند کرنے کا ہے۔ اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ کچھ برا نہیں کرتا، وہ ظلم سے پاک ہے، اچھا کرتا ہے۔ ٹھوکر لگی اچھا ہوا، الحمدللہ لگی نا۔ ٹھوکر لگنے سے کیا فائدہ ہے؟ گناہ کی وجہ سے لگی ٹھوکر، لیکن ٹھوکر لگی تو گناہ معاف ہو گئے۔ اچانک لائٹ بند ہوئے گناہ معاف ہو گئے، بیمار ہوئے گناہ معاف ہو گئے، پیسے چوری ہوئے گناہ معاف ہو گئے۔ مومن کا جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ بولو کتنا سستا سودا ہے، ادھر نقصان ہو رہا ہے ادھر گناہ معاف ہو رہے۔ مومن کو کوئی نقصان نہیں ہے، مومن کو جو مومن ہو جائے کوئی نقصان نہیں ہے، بھلا ہو تو فائدہ اور نہ بھلا ہو تو بھی گناہوں کی مغفرت۔ تو آگے کیا ہونا ہے وہ سنیے بات، کیونکہ مغرب میں بالکل بات مغرب تک کے ختم کرنی ہے۔ ابھی تو ہم دوسری صفت پر پہنچے، تیسری صفت پر پہنچے، اور اوپر کی
اعتبار سے 5ویں صفت پر، لیکن مجھے آج یہ پوری 9 صفت پڑھ دینا ہے، چاہے پھر تشریح ہو یا نہ ہو ایسی پڑھ دوں گا اللہ کی توفیق سے. لیکن اللہ کرے ہم اس آئینے میں اپنے آپ، میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں. ایک گاؤں میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے، ایک گاؤں میں اللہ کے ولی رہتے تھے، اور اس گاؤں کا رواج یہ تھا کہ وہ لوگ مرغا پالتے تھے. مرغا کیوں پالتے تھے؟ تاکہ مرغا بانگ دے گا تو صبح اٹھیں گے. اس وقت کا الارم تھا وہ بانگ مرغا دیتے. اور مرغے کی بانگ بھی بڑی بابرکت ہے. یہ مرغے کی جو بانگ ہے وہ کیوں ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے، توجہ کریں آپ، دھیان ہے آپ کا. عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے کی شکل مرغے جیسی ہے. وہ مرغا نہیں ہے، وہ ہے فرشتہ، لیکن اس کی شکل مرغے جیسی ہے. اس کو علامہ دمیری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حیات الحیوان کے اندر. حیات الحیوان کی اسناد وغیرہ آپ جانتے ہو، علماء اس سے باخبر ہے، لیکن صرف جو وہ فضیلت کے باب میں پڑھ رہا ہوں. تو علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کی شکل مرغے جیسی ہے، اور جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ مرغا آیت پڑھتا ہے، وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے وہ؟ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین. کچھ سمجھ میں آیا؟ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین. وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ. تو وہ عرش کے نیچے جو فرشتہ مرغے کی شکل کا ہے، جب وہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، تو زمین کے سارے مرغے اس کی آواز کو سن کر اس کی آواز میں اپنی آواز ملا کر کہتے ہیں قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین. ہم کہتے ہیں مرغا بانگ دے کے ککڑکو کر رہا ہے، ککڑکو نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اسی لیے سرکار کی حدیث ہے جب مرغا بانگ دیتا ہے اس وقت تو جو دعا کی جاتی ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. مرغے کی بانگ کے وقت تو دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ ککڑکو نہیں کرتا، وہ ہم انسانوں کو کہتا ہے عبادت کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. قوموا للہ قانتین. اب یہ ایک عقیدے کی بات سن لو، بولو وہ فرشتہ کہاں ہے جو کہتا ہے قوموا للہ قانتین؟ کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ عرش کے نیچے. اور تمہارا مرغا 200 500 600 روپے میں خریدا جانے والا مرغا، گلیوں میں چرنے والا مرغا کہاں ہے؟ زمین پر ہے. بولو عرش دور ہے کہ زمین دور ہے؟ اللہ اکبر. اتنی دور عرش ہے، 7 آسمان کے اوپر عرش ہے، اس عرش کے نیچے فرشتہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین. تو یہ مرغا اس کی آواز سن لیتا ہے. جب مرغا عرش والے فرشتے کی آواز کو اللہ کی عطا سے سن سکتا ہے تو مدینے والا مصطفیٰ امتی کی آواز کو کیوں نہیں؟ بغداد والا غوث العظم غلاموں کی آواز کو کیوں نہیں سن سکتے؟ اجمیر والے خواجہ، لاہور والے داتا، دلی والے محبوب الہی، کلیئر والے شامل پاک ہماری صداؤں کو کیوں نہیں سن سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، پیچھے والے ایک نعرہ حیدری. بیچارہ مولوی پوری زندگی یہی تقریر کرتا رہا کہ دور سے اللہ سنتا ہے، اللہ کے سوا دور کے کوئی نہیں سنتا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں مولوی جی آپ نے بند میں پڑھا ہے، بند میں. آپ کی عقل بند ہے. اگر آپ کو پڑھنا ہے تو وہاں پڑھیے جہاں عشق رسول کے سرمے لگائے جاتے. ہاں باب مدینۃ العلم سے رشتہ توڑ کر کسی کو علم کی خیرات کیا مل سکتی ہے؟ علی سے دور ہوئے تو در در کے بھکاری بن گئے.
علم پڑھا, علم کی سمجھ دور کی اللہ ہی سنتا, اللہ صاحب سنتے ہیں. ارے ملا جی, اللہ دور کی نہیں سنتا, باقی سب دور کی سنتے ہیں. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ آپ کہتے ہیں اللہ دور کی نہیں سنتا. کیوں نہیں سنتا؟ کیونکہ جو دور ہوتا ہے وہ دور کی سنتا ہے, وہ کسی سے دور ہی نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہتا ہے شہرک سے زیادہ قریب ہوں, اور ملا کہتا ہے کہ اللہ دور کی سنتا ہے. ارے وہ تیرا خدا ہوگا جو دور ہے, ہمارا خدا جس کے لیے لا الہ پڑا ہے وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پوری زندگی لا الہ پڑھا, ابھی تک اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی. تجھے نہیں پتا معرفت خدا ڈائریکٹ نصیب نہیں ہوتی جب تک اس کے دوستوں سے رابطہ نہ ہو جائے. یہ سنیوں کا مقدر ہے کہ عبد القادر جیلانی جیسا اللہ کا دوست بھی ہماری جماعت میں ہے, اور معین الدین اجمیری جیسا اللہ کا دوست بھی ہماری جماعت میں ہے. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں, معین الدین اجمیری, محی الدین جیلانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ برا نہیں مانے, آپ کہیں گے کہ غصے میں آپ نہیں بھائی, جو اللہ کو گالی گیا اللہ دور کی سنتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جان سے زیادہ, شے رگ سے زیادہ قریب, اور نبی بھی سنتے ہیں. کیا مقدر ہے مومنوں کے, اللہ شے رگ سے زیادہ قریب, اور نبی النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی جانوں سے زیادہ قریب. کیا شان ہے مومنوں کی, نہ یہ دور ہے نہ وہ دور ہے. اسی لیے جو لوگ وہ شعر پڑھتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, یہاں وہاں نہیں ہے میرے عزیز. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں, یہاں سے پکارے وہاں, وہ بہت محتاط لکھتے ہیں. کسی اور نے لکھ دیا ہوگا یہاں وہاں. انہوں نے یہ کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سے. اب آپ کہیں گے کہ وہ تو جان سے زیادہ قریب ہے, تو پھر دور کی کیسے سنیں؟ یہی تو بات ہے, اللہ کے لیے قید نہیں ہے, مومن کی. فرق ہے کیا کہا, نحن اقرب الیہ من حبل, میں اب تمہاری شہرک سے زیادہ, لیکن حضور کے لیے قید لگائی, النبی اولا بالمؤمنین, مومنوں کی قید لگائی. تو مومن کے علاوہ اور بھی تو ہے, تو پھر وہ تو دور ہی رہتے ہیں نا. یہ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مطلقاً فرمایا کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ. بات دور نکل گئی. تو عرض کر رہا تھا کہ وہ مرغا پالتے تھے. اسی طرح بعض صوفیہ نے فرمایا ہے, صوفیہ کرام نے لکھا ہے, اور یہ بھی علامہ دمیری نے بھی اس کو لکھا ہے کہ سفید مرغا پالنے سے جنات پریشان نہیں کرتے. گھر میں اگر سفید مرغا رکھیں تو جنات پریشان نہیں کرتے. یہ علامہ دمیری نے لکھا ہے. آپ کہیں گے کیا آپ حیات الحیوان کھول کے بیٹھ گئے؟ ایسا نہیں ہے, بات نکلی تو عرض کر دیا. ہاں, تو مرغا پالا انہوں نے, اور بیل بھی تھا ہل چلانے کے لیے, اور گدھا بھی تھا بوجھ اٹھانے کے لیے, اور کتا تھا کھیت کی اور گھر کی رکھوالی کرنے کے لیے. اللہ کے ولی تھے. نیند سے ایک دن اٹھے تو دیکھا کہ گدھا مر گیا. بیوی آئی, دیکھا گدھا مر گیا. عورتیں تو عورتیں ہوتی ہے, گدھا مر گیا. کوئی بات نہیں, اللہ کا شکر کرو, جس حال میں رکھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. دوسرے دن بیل مر گیا. اب آئی کہ یہ دیکھیے کہ بیل بھی مر گیا. کہا کوئی بات نہیں, اللہ کا شکر ادا کرو, کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. کہا بھئی اب کھیت میں ہل کیسے چلائیں گے؟ کہا چھوڑ, وہ رزاق ہے, رزق دے گا. شکایت نہ کر, شکر کر, حمد کر اس کی. الحمدللہ, الحمدللہ, دیا تو الحمدللہ, لیا تو الحمد. تیسرے دن مرغا بھی مر گیا. چوتھے دن کتا بھی مر گیا. کلو پورا گھر خالی ہو گیا. کہا چھوڑ بیوی, شکر کر, اس کا کام ہے, ہر کام میں حکمت ہے. پانچویں دن
5वें दिन उस गांव के अंदर डाकू आए। अंधेरा था, उस गांव में डाकू अंधेरा था, जिसके घर के आंगन में कुत्ते थे। डाकुओं की आवाज सुन के उन्होंने भौंकना शुरू किया, कुत्ते की आवाज सुन के मुर्गों ने चिल्लाना शुरू किया। बैल और गधे को देख के अंदाजा किया कि इस घर में लोग हैं, इस घर में लोग हैं। सारे गांव वालों को लूटा भी, कत्ल भी किया, मार डाला और सब लूट कर ले गए। जब इनके घर के पास आए, अंधेरा था, ना कुत्ते के भौंकने की आवाज थी, ना मुर्गे के चिल्लाने की आवाज थी, ना गधा खड़ा था, ना बैल खड़ा था। सोचा अगर ये घर आबाद होता, अगर ये घर आबाद होता तो इस घर में भी कुछ ना कुछ वो अलामतें होती जो औरों के घर में थी। ये घर वीरान है, चलो आगे बढ़ो। पूरे गांव वालों की जान भी गई, माल भी गया, सब गया। जब सुबह हुई, बीवी और शौहर ने देखा तो शौहर ने कहा, देख कुदरत ने तेरी 4 चीजें लेकर तेरी कितनी जान की हिफाजत फरमाई। जो होता है अच्छा होता है, मायूस नहीं होना। मर जाने दो बैल को, जान बचेगी। मर जाने दो मुर्गे को, जान बचे। कोई मायूस नहीं होना। हमारा रब अल्लाह है, जिसने माँ के पेट में हिफाजत की है वो दुनिया में हिफाजत नहीं करेगा। जिसने सांसों के बगैर जिंदा रखा है, माँ के पेट में हम सांस लेते थे, पूछो डॉक्टरों से। 4 महीने के थे तो जान आ गई थी, सांसों के बगैर जिंदा रखा। सांसें तो बाद में, आखिरी अय्याम में आई सांसें। लेकिन सोचो सही, सोचो, हरकत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, खिला भी रहा था, बगैर मुंह के खिला रहा। जो बगैर मुंह के खिला सकता हो वो मेरा अल्लाह है, इसलिए उस पर यकीन रखो। अल हामिदून 3 सिफत होगी। 4थी सिफत अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साहिहून, सैर करने वाले। इब्न अब्बास कहते हैं सैर करने वालों से मुराद रोजा रखने वाले। रोजा रखने वालों को सैर करने वाला क्यों कहा? इसलिए कि जो रोजेदार होते हैं, यानी रमज़ान शरीफ के भी रोजे रखते हैं, फिर अल्लाह तौफीक दे तो नफली भी रखते हैं, रखा करो। 13, 14, 15 का रोज़ा मत छोड़ा करो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर सफ़र में भी ये रोज़े नहीं छोड़ते थे। 13, 14, 15 है ना, नफल है रमज़ान, बल्कि फ़र्ज़ रोज़े भी जो वो सफ़र में छोड़े जा सकते, रखना बेहतर है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम 13, 14, 15 के ये नफिल रोज़े भी नहीं छोड़ते थे। और आका फरमाते हैं कि जो लोग ये 13, 14, 15 के रोज़े रखेंगे, क़यामत के दिन उनके चेहरे ऐसे चमकेंगे जैसे 14वीं की रात का चांद चमकता है। और अगर अल्लाह तौफीक दे तो फिर पीर का भी रखे, जुमेरात का भी रखे, लेकिन 13, 14, 15 तो रखा ही करें। और इससे रोज़ा रखने वाले मोमिन की सिफत। तो अल्लाह ने कहा साहिऊन, सैर करने वाले सैर। तो रोज़ा रखने वालों को सैर करने वाला क्यों कहा? इसलिए कि कोई नमाज के दरवाजे से आएगा, कोई हज के दरवाजे से आएगा, कोई ज़कात के दरवाजे से आएगा, कोई तौबा के दरवाजे से आएगा। रोजेदारों के लिए 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। और फिर इसी पर बस नहीं, उनको कहा जाएगा जन्नत घूम कर देखो और जो मकाम पसंद आए उसी में मुकीम हो जाओ। यानी हर एक को कुदरत की मर्जी से जन्नत मिलेगी। और रोजा रखने वालों को कहा जाएगा ओ अल्लाह के लिए भूखे रहने वालों, जन्नत में घूम कर सैर करके देखो, जो मकाम तुम्हें पसंद आए वही तुम्हारा ठिकाना है। ये रोजा रखने की बरकत है। इसीलिए फरमाया रोजा आधा सब्र है, निस्फ सब्र है रोजा। और फरमाया रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं। रोजेदार को खुदा का दीदार नसीब होगा। और यूं भी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनकी वजह से बारिश बरसती है। मेरी उम्मत के कुछ बंदे से जिनकी वजह से बारिश बरसती है, जिनकी वजह से अनाज उगता है, जिनकी वजह से बलाएं टलती है, जिनकी वजह से खुशियां नसीब होती है, जिनकी वजह से ठंडी हवाएं चलती है, कायनात का निजाम उनके जरिए से चलता है। सहाबा ने पूछा हुजूर वो कौन लोग हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते वो अब्दाल लोग हैं, वो अब्दाल, उनकी वजह से ये सारी नेमतें आती है। सहाबा ने पूछा आका इंसान अब्दाल कैसे बनता है, अब्दालों में उसका शुमार कैसे होता है? तो आका फरमाते कसरत इबादत की वजह से उनको ये मर्तबे नहीं मिलते, बल्कि उनको कुछ चीजों की वजह से मर्तबे मिलते हैं। पहली चीज वो कसरत से भूखे रहते हैं और दूसरी चीज वो मोमिनों के लिए दिल हमेशा साफ रखते हैं। इस 2 सिफतों की वजह से अल्लाह उसे मकाम अब्दालियत अता फरमा देता है। ये भूख की बरकत है,
ابدال کا مقام ملتا ہے بھوکے رہنے سے، اسی لیے روزے کو بہت بڑی بات کی. الصاححون، پھر کہا گیا الراکعون، رکوع کرنے والے. یہ رکوع ایسی خاص عبادت ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے اللہ نے رکوع کسی امت کو عطا نہیں کیا. امت محمدیہ کا خاصہ ہے رکوع کرنا. اسی لیے کہا قرآن پاک کی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس سے جماعت کا حکم ہمارے فقہا بیان کرتے ہیں. تو رکوع کرنے والے یعنی وہ کثرت سے رکوع کرتے ہیں. رکوع کرنے والے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی رکوع کرتا ہے تو اس کی پشت پر گناہ کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ سر اٹھاتا ہے تو وہ گناہ کا بوجھ گر جاتا ہے. فرشتے پھر اس کے سر پہ ڈالنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایک بار گر گیا تو مجھے حیا آتی ہے، اب دوبارہ اس پر پھر ڈال دیا جائے. فرشتوں میں نے اس کو گناہ سے پاک کر دیا. پھر کہتا ہے الساجدون، سجدہ کرنے والے. یہ عاجزی کی انتہا ہے. جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے سارے حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں. الساجدون، سجدہ کرنے والے. اس پر تفصیل نہیں کرتا، وقت ہو گیا. الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے. نیکی کا حکم، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جو ہے یہ صفت ہے، 7ویں صفت. الآمرون بالمعروف، کہ نیکی کا حکم دینے والے. خود نماز پڑھتے ہو، بچوں کو نماز پڑھیں، پڑوسیوں کو نماز پڑھیں، بیوی کو کہو نماز پڑھیں، بہنوں کو کہو نماز پڑھیں. نیکی کرو، نیکی کرنے کا حکم دو. پھر کہا وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنے والے. وہ برائی سے روکتے ہیں. گناہ دیکھا ناراض ہو گئے، روک دیا. یہ دیکھا نہیں، وہ دیکھا نہیں. نیکی کا حکم دینا آسان ہے، برائی سے روکنا مشکل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے برائی سے روکنے والوں کا شمار اللہ کے نزدیک مجاہدوں میں ہوتا ہے، اور برائی سے روکنے والوں کو اللہ شہادت سے بڑا درجہ عطا فرماتا ہے. جو مقام شہیدوں کا ہے اس سے بڑا درجہ امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنے والوں کا ہے. اس لیے آج لوگ کوئی برائی سے روکتے نہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری امت امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہیں انل منکر برائی سے روکنا، جب یہ دونوں چیزوں سے رک جائے گی تو وہ قرآن کی برکتوں سے محروم کر دی جائے گی. ان پر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے، اور پھر ان کے نیک لوگ دعا کریں گے تو اللہ ان کے نیکوں کی دعا بھی قبول نہیں فرمائے گا. آج دیکھو لوگ نیکی کا حکم بھی نہیں دے رہے ہیں، برائی سے روک بھی نہیں رہے ہیں. حالت یہ ہو گئی ہے، دیکھا کہ معاذ اللہ کوئی زنا کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں چھوڑ یار اپنا نماز روزہ کرو، کسی کے کیا کرنا. کسی کا سود کا کاروبار چل رہا ہے، چھوڑ یار ہمیں کیا کرنا. معاذ اللہ کوئی شراب پی رہا ہے، ہمیں کیا کرنا. کسی کے نکاح کے اندر 2 بہنیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، جبکہ قرآن کہتا ہے 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع مت کرو، لیکن کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. اس لیے لوگ دلیر ہوتے جا رہے گناہ پر. یاد رکھنا مسلمانوں، مومن کی شان یہ ہے، ایمان کا پہلا درجہ یہ سب سے بڑا درجہ کہ برائی دیکھو تو طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے کم سے کم دل میں تو برا جانو. اور جو دل میں برا جانے یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. بتاؤ جن کا ایمان کمزور ہو گیا ہو اور جو دل میں بھی برا نہیں جانتے اس کا انجام کیا ہوگا. مسلمانوں کا حال یہ ہے، لوگوں کو دیکھ رہے قبروں پہ سجدہ کرتے ہوئے، ہمت نہیں ہے، بولیں گے پتہ نہیں اپنا کیا ہوگا کیا ہوگا. قبروں پہ سجدہ کرنا کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گا. جب میرے آقا نے اپنی ذات کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی تو پھر تمہیں کس نے اجازت دی اس بدعت کی قبروں پر سجدہ کرنے کی. ہاں چوکھٹ ضرور چوم سکتے ہیں، چادر ضرور چوم سکتے ہیں، مزار مقدس بھی چوم سکتے ہیں، لیکن قبروں پہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. عورتیں قبروں پر معاذ اللہ کپڑے کے گھوڑے لا کے چڑھا رہی ہے، چاندی کے گھوڑے لا کے چڑھا رہی ہے کوئی روکنے والا؟ معاذ اللہ. مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، لاکھوں لاکھ روپے چندہ کر کے بزرگان دن کے عرس کے موقع پر قوالن اور قوال کو بلا کر کے ان کا مقابلہ کروایا جاتا ہے. وہ نچنیاں آتی ہے اور مقابلے ہوتے ہیں، شہوت بھرے اشعار پڑے جاتے ہیں. کوئی ان کے خلاف احتجاج کی آواز بلند کرنے والا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہے کوئی کھڑے ہونے والا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر روکتے کہ جس ولی نے پوری زندگی شریعت مطہرہ کی روشنی میں گزاری ہے اس کے مدار پر کسی نچنیا کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہاں ہم
جو ہے وہ خانقائی سما کے ضرور قائل ہیں، ہم اس کا کبھی انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے مرشدوں کے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال عین سما کی حالت میں مولانا احمد جام کے شعر پر ہوا تھا۔ وہ شعر یہ تھا: کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگرس۔ کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو خانقائی سما کا اصل تصور کیا ہے وہ بھی پیش کر دیا جائے گا، لیکن یاد رکھیں یہ جو سلسلہ تم نے شروع کر رکھا ہے نچنیوں کا، اللہ اکبر، فاحشہ عورتوں کا، اس ولی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس نے پوری زندگی شریعت کی روشنی میں گزارا۔ لوگوں کو شاید سنی دعوت اسلامی اس لیے بری لگتی ہوگی یا ہمارے علماء اور ہمارے سچے مشائخ اس لیے برے لگتے ہوں گے کہ معاذ اللہ وہ حق بات کہتے ہیں، لوگ شیعوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر رہے ہیں، رافضیوں کے ساتھ رشتہ داریاں کر رہے ہیں، وہابی دیوبندیوں کے ساتھ گستاخان رسول کے ساتھ رشتہ داریاں کر رہے ہیں۔ ہے کوئی علم جہاد بلند کرنے والا کہ ہم اس شادی میں شریک نہیں ہوں گے جس شادی میں گستاخ رسول کی بیٹی سے نکاح ہو یا گستاخ رسول کے بیٹے سے نکاح ہو؟ جب قرآن کہہ چکا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ۔ قرآن کہتا ہے نبی کا دشمن تمہارا باپ ہو تو چھوڑ دو، تمہارا بھائی ہو تو چھوڑ دو، تمہارا بیٹا ہو تو چھوڑ دو، تمہارے اہل عشیرت ہو تو چھوڑ دو، اللہ سب کو چھوڑیں گے تو کیا اکیلے رہ جائیں؟ وہ قرآن کہتا ہے انعام دیں گے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تمہارے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دیں گے، تو اکیلا نہ رہے گا، جبریل کے ذریعے سے تیری مدد کریں گے۔ نعرہ تکبیر! نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ گستاخ رسول باپ گستاخ ہو جائے تو چھوڑ دو، تم رشتہ داریاں کر رہے ہو مال کی بنیاد پر۔ او مال کے بندو، کوئی دے گا تو کتنا دے گا، جہیز ملے گا تو کتنا ملے گا، مگر سنو وفاداری مصطفیٰ جان رحمت کی بنیاد پر حضور دیں گے تو دینے والا بنا دیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ اسی لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں سنی دعوت اسلامی سے جڑ جاؤ، یہ حق بات کہنے کی جماعت ہے، اس میں قدرت نے اتنی قوت دی ہے کہ یہ جہاں جاتی ہے عمل کی بھی اصلاح کرتی ہے اور عقیدے کی بھی اصلاح کرتی ہے۔ ہم وہ زنانہ سنیت کے قائل نہیں ہے جہاں صرف عمل کی بات ہوتی ہو۔ ہم سنیت کو چھپا کر بات نہیں کرتے، جہاں عمل کی ضرورت ہے وہاں عمل کی اصلاح ہوگی، اور جہاں عقیدے کی ضرورت ہے وہاں عقیدے کی اصلاح ہوگی۔ کوئی آئے یا نہ آئے ہمارا سودا کھلا کھلا ہے۔ ہم زنانہ سنیت کی بات نہیں کرتے، ہم تو وہ سنی ہیں جو جیتے جی کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، کیجئے چرچا، کیجئے چرچا، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام جانے کافی پر قیامت کیجئے۔ اور جیتے جی یہ کہتے ہیں، مرنے کے بعد کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں، میں وہ سنی ہوں۔ امین قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ آؤ، یہ کیا سنیت ہے، یہ کیا سنیت ہے کہ رافضیوں سے ساز باز بھی کرو، رشتہ داری بھی کرو، اور وہاں بھی گستاخ رسول کے ساتھ اٹھک بیٹھک بھی کرو، پھر کہو کہ ہم سنی ہیں۔ حضور کو منہ دکھانا ہے۔ سارے جھگڑے آپس کے ہو سکتے ہیں، مسلک کا جھگڑا صرف محبت رسول کی بنیاد پر ہے، صرف عشق رسول کی بنیاد پر ہے۔ جو مسلک میں پکا نہیں ہے وہ ایمان میں پکا نہیں ہو۔